बिस्मिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम सूरह माइदा का तर्जुमा तिलावत कर रहे हैं और आयत नंबर 13 पर हैं। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, फिर इस वजह से कि तोड़ा उन्होंने अपना अहद, दूर कर दिया हमने उनको अपनी रहमत से, और हमने कर दिया उनके दिलों को इतना सख्त, क्योंकि बदल देते हैं वो कलाम को उसकी असल जगह से, और भुला बैठे हैं वो बड़ा हिस्सा उस तालीम का जो नसीहत की गई थी उन्हें। और ए पैगंबर, होते रहते हो तुम आगाह किसी न किसी खियानत पर उन लोगों की, माँ सिवा उनमें से चंद से, सो माफ़ कर दो उन्हें और दरगुजर से काम लो। बेशक अल्लाह पसंद करता है अच्छे सलूक करने वालों को। तो यहूदियों के बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इन्होंने जो वादे अहद मुझसे किए थे, उन्होंने अपने अहद तोड़े, उसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको अपनी रहमत से दूर कर दिया। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैंने इनके दिलों को इतना सख्त कर दिया क्योंकि वो अल्लाह ताला के कलाम को अपनी असल जगह से बदल लेते थे। यानी अल्लाह ताला का कानून है कि अल्लाह ताला उनके दिलों को फिर सख्त कर देता है जो अल्लाह ताला के कलाम को आगे पीछे अपनी मतलब से बयान कर रहे होते हैं। और यही हरकत आजकल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती यानी मुसलमान लोग जो खुद को मुसलमान नामी गिरामी कहलवा रहे होते हैं, यही कर रहे होते हैं कि अपने जो असल मतलब होते हैं कुरान शरीफ के, वो चेंज करके अपने मतलब पेश कर रहे होते हैं। तो उनके भी दिल अल्लाह ताला ने इसी तरह सख्त किए होते हैं। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो उन्होंने उस तालीम का जो उनको नसीहत की गई थी बड़ा हिस्सा भुला बैठे। यानी वो हुक्म दिए थे कि ये करना है, उनको वो भुला बैठते हैं, दरगुजर कर लेते हैं, उन पे वो हुक्मों पर चलते नहीं है। ये भुला बैठना है कि उनको हुक्मों को उन लोगों ने मानना नहीं होता। तो ये जो यहूदियों वाले काम हैं जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ये आगे ईसाइयों वालों का काम भी यही बताएंगे कि अहले किताब उनके भी यही काम कर रहे थे, और आजकल जो मुसलमान लोग हैं वो भी यही काम कर रहे होते हैं। तो लिहाजा नाज़रीन, आगे अल्लाह ताला फिर फरमा रहे हैं कि ए पैगंबर, तुम होते रहते हो उन लोगों की किसी न किसी खयानत पे, सिवाय चंद लोगों की। यानी चंद लोग कोई राह रास्त पर होते हैं, वरना अक्सर लोग किसी न किसी खयानत में मुब्तला होते हैं। यानी जो अहकाम अल्लाह ताला बता रहे होते हैं, उन अहकामों को एक को मान लिया, दूसरे को छोड़ दिया। मसलन ये नहीं कि पूरे के पूरे उन अहकामात पर चलते हों, बस जो उनके दिल को अच्छा लग रहा होता है अहकाम उसको मान लेते हैं, जो अच्छा नहीं लग रहा, जो उस पे जो ना वो उनकी दिल उनका आमादा नहीं होता, उसको वो छोड़ देते हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जा रहा है कि ये जो पिछले अहले किताब थे वो उनकी कोई ना कोई खयानत आप उनमें देखेंगे, सिवाय चंद के जो वो ठीक हैं, अक्सरियत उनकी खयानत में पड़ी होती है। यानी हुक्मों को नज़रअंदाज करना उन लोगों के रगों के अंदर बस गया है खून की तरह। तो यही काम आजकल के नाम नहाद मुसलमानों का भी यही हाल है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सो इनको माफ़ कर दो और उनसे दरगुजर से काम लो। यानी इनको छोड़ दो, जो ये कर रहे हैं ना इनको करने दो। अल्लाह ताला ने इनसे हिसाब लेना है आगे चल के। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, फिर हुज़ूर को बता रहे हैं कि आप इनसे अच्छा सलूक करें। अल्लाह ताला अच्छे सलूक करने वालों को पसंद करता है कि इनसे दरगुजर करो और इनके कामों को आप नज़रअंदाज कर लें।
پھر آگے اللہ تعالیٰ ابھی نصارہ کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی عیسائیوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور ان لوگوں سے بھی جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، لیا ہم نے پختہ عہد، یعنی ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے پختہ عہد لیا تھا جو نصارہ ہیں۔ یہ پچھلی جو آیت تھی وہ یہودیوں کے بارے میں تھی۔ پھر بھلا بیٹھے وہ بڑا حصہ اس تعلیم کا جو یاد دہانی کرائی گئی تھی انہیں، جس کے ذریعے سے، یعنی انہیں کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو کتاب دی تھی، یعنی انجیل دی تھی، ان میں جو یاد دہانیاں کرائی گئی تھیں، انہوں نے بھی ان کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ بھلا بیٹھنے کا مطلب یہ کہ وہ بس ایسے پڑھ رہے تھے، لیکن جو کام ان کو کرنے تھے وہ کام وہ کر نہیں رہے تھے۔ تو لہذا پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بس ہم نے ڈال دیا ان کے درمیان روز قیامت تک کے لیے بغض و عناد، یعنی حسد اور بغض ان کے اندر قیامت تک کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان ڈال دیا۔ تو آج کل کی بھی دیکھیں آپ، فرقہ واریت میں پڑھ کے جو فرقہ ہوتا ہے وہ فرقہ کبھی بھی آپس میں بنتا نہیں، ان کے درمیان بغض و حسد رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے درمیان، یعنی جو جس نے اہل کتاب تھے، یعنی یہودیوں کے اندر جو اپنے فرقے ہیں، ان میں بھی دیکھیے آپ سارے جو نا وہ ایک لائن پہ نہیں ہوتے، ان کے اندر جو ہے نا وہ بہت سارے فرقے اور ان کے اندر بغض حسد رہتا ہے۔ اسی طرح عیسائی بھی سارے اس طرح کے نہیں ہیں کہ سارے ایک لائن پہ ہوں اور سیدھی صحیح طریقے سے ہوں، ان میں بھی بغض اور حسد رہتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کا بھی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان کا بھی یہی حال ہے کہ آپ دیکھیں ان کے جو فرقے ہیں، اگر اہل حدیث ہیں، وہابی ہیں، بریلوی ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں، جو بھی فرقہ ہے، دیکھیں کہ ان کے اندر بھی جو ہے نا وہ بغض رہتا ہے، ایک دوسرے کو نہیں مانے گا۔ تو یہی آیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے درمیان بغض اور حسد ہم نے روز قیامت تک کے لیے ڈال دیا ہے، یعنی ان کے اندر، اپنے اندر، یعنی یہودیوں کے اپنے اندر اس طرح کی حالت ہوگی، عیسائیوں کے اندر اپنے اس طرح کی حالت ہوگی کہ جو ایک فرقہ ایک سائڈ پہ ہوگا تو دوسرا پھر دوسری سائڈ پہ ہوگا، وہ اس کو نہیں مانے گا، وہ اس کو نہیں مانے گا۔ یہی حال اہل کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کا بھی ہے، نام نہاد مسلمانوں کا بھی یہی حالت ہے۔ خود کو شو تو مسلمان کروا رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل مسلمان نہیں ہے، مسلمانوں کو، اہل ایمان کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان قریب ہم ان کو بتائیں گے کہ وہ کیا کرتے رہے، یعنی دنیا کے اندر وہ کیا کام کرتے رہے، وہ سب اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے اہل کتاب، بلا شبہ آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول، جو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے بہت کچھ اس میں سے جو تم چھپاتے ہو کتاب میں سے، اور درگزر کرتا ہے بہت سی باتوں کو۔ بے شک آ گئی ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور کاموں والی کتاب، صاف احکامات آ گئے ہیں آپ کے پاس، روشنی اور صاف احکامات آ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی یہ اہل کتاب کو بتایا جا رہا ہے، یہودی و نصارہ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے، کیونکہ ایک امت کو جو ٹریک سے ہٹ جاتی ہے، جن کے پاس کتاب بھی ہوتی ہے لیکن وہ ٹریک سے ہٹ جاتی ہے، وہ اور کتاب کو صحیح مطالب سے نہیں سمجھ پا رہی ہوتی ہے، تو اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنا ایک پیغمبر بھیجتا ہے، اور وہ پیغمبر ان اہل کتابوں کو بھجوایا جاتا ہے، جس طرح یہودیوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حالانکہ ان کے پاس توریت تھی، اور وہ توریت سے ہٹ گئے تھے، جس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لایا گیا
بھیجا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھر انجیل دی گئی۔ اسی طرح وہ دونوں گروہ جب ہٹ گئے تھے ٹریک سے تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ان کے ساتھ یہ قرآن پاک نازل کر دی گئی کہ وہ پھر اس کتاب پر اس کو جو باقی لوگ ہیں ان کو لے آئے گا۔ باتیں وہی ہوتی ہیں، صرف یہ ہے کہ زبان کا فرق ہوتا ہے، ان کے سمجھانے کا فرق ہوتا ہے، سمجھنے کا فرق ہوتا ہے۔ جو رسول اور نبی آتا ہے جب وہ ان کو کتاب دی جاتی ہے رسول کو تو وہ اس کتاب پہ اس کو چلانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اس کو کتاب پہ چلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمارا رسول آ گیا ہے جو کھول کھول بیان کرتا ہے تمہارے لیے بہت کچھ جو تم چھپاتے ہو کتاب میں سے، یعنی وہ اس کتاب میں سے آپ کو سمجھا رہا ہے۔ جو کتاب آپ کے پاس ہے اس میں سے آپ بہت کچھ کو چھپا دیتے ہو، اس کو نظر انداز کر رہے ہو، بات کو ظاہر نہیں کر رہے ہو، تو وہ نبی ابھی آپ کو کھول کھول کر بیان کر رہا ہے کہ یہ بات ہے، آپ اس کو کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہو یا کیوں چھپا رہے ہو، اور بہت سی باتوں کو درگزر کرتا ہے۔ یعنی پھر جس طرح کا گھر کا بڑا ہوتا ہے تو کافی باتوں کو درگزر بھی کرتا ہے، تو اس طرح انبیاء بھی جو ہوتے ہیں، جو رسول ہوتا ہے وہ بہت سی باتوں کو درگزر بھی کرتا ہے، کیونکہ وہ ایک بڑے کی حیثیت سے ہوتا ہے، اور بڑے کا کام ہوتا ہے کہ ایسی بات جس میں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے، مثلا وہ احکام جو ہے وہ سمجھانے کی حد تک ہے، تو اگر وہ اس کو نہیں مان رہا یا اس طریقے پہ نہیں کام کر رہا ہے جس پہ کوئی دین پر اثر نہیں پڑ رہا تو اس بات کو درگزر بھی کیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت سی باتوں کو آپ کو درگزر بھی کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے، لیکن آپ اگر اس پہ چل نہیں پا رہے ہو تو درگزر بھی کر رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک تمہارے پاس یہ کتاب آ گئی ہے، یہ نور آ گیا، یہ روشنی ہے جو آپ کو صحیح راستہ دکھا رہی ہے، اور اس کتاب بھی مثلا صاف احکامات بھی آپ کو بتا رہی ہے۔ اس میں جو احکامات ہیں وہ واضح ہیں کہ جس کو آپ پہلے احکامات کو نہیں سمجھ پا رہے تھے، ابھی آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اور وضاحت سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ جس کی لینگویج ہوتی ہے اس لینگویج میں اگر اس کو سمجھایا جاتا ہے تو وہ اچھی طریقے سے سمجھ پاتا ہے۔ لہٰذا ناظرین، ہم آیت نمبر 15 پر اس ویڈیو کو کنکلوڈ کر رہے ہیں، اور آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 16 میں کیا فرما رہے ہیں یہ آپ کو ہم اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ جزاک اللہ۔